बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश व खुर्रम होंगे। नाज़रीन इकराम, आज जो है वो बड़ी खबरें गर्दिश करती नज़र आईं। एक तरफ ये कहानी चलती रही कि अरशद शरीफ को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और आखिर क्या वजूहात थी। पिछले तमाम दावों को जो है वो ख़त्म कर दिया गया कि गलती से उनको हलाक किया गया, उनको रेंज क्या किया गया। उनकी V8 के ऊपर जो है वो 2 सुराख नज़र आए पीछे से, और कहा गया कि उनके सर में जो गोली लगी है 12.3 का जो उनका घाव आया है, वो आखिर उसकी क्या वजूहात थी। ये तमाम हक़ाइक़ के ऊपर मबनी चीज़ें आपको बताएंगे। और दूसरी जानिब आपको ये भी बताएंगे कि इमरान खान नई तैनाती के हवाले से जो ज़ोर दे रहे थे, मगर अब से कुछ देर कबल मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के पास से जो है कुछ मुसद्दिका तो नहीं कहेंगे, गैर मुसद्दिका इत्तलात हैं, मगर उसमें तैनाती का फ़ैसला कर लिया गया है। समरी अगले हफ्ते भिजवाई जाएगी। किसके नाम के ऊपर बातचीत की जा रही है, ये है बड़ा अहम सवालिया निशान। इसके ऊपर बताएंगे क्योंकि ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है आज की। और अब जो है वो जैसे ही ये मंजर आम पर आ रही है, लोग तबसरे कर रहे हैं। और तो और इस वक्त के मौजूदा आर्मी चीफ जो है वो अपनी अलविदाई मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा रहे हैं, और ISPR ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि इस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा इब्तदाई तौर के ऊपर जो अलविदाई मुलाकातें हैं उनका सिलसिला शुरू कर दिया गया है। कल पेशावर में थे, आज दूसरी जगह पे थे, और उन्होंने बाकायदा इस बात का इजहार किया। यह प्रेस रिलीज़ निकालने का मतलब ये था कि जितनी भी बेबुनियाद खबरें चलती जा रही हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ़ की तकर्री जो है वो नहीं हो पाएगी, और इन्हीं मौजूदा आर्मी चीफ़ को ही एक्सटेंशन दी जाएगी। और इसी वजह से उन्होंने ISPR ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज़ का इजरा भी किया, ताकि लोगों को भी ये सुकून हो सके कि वाकई इस वक्त के आर्मी चीफ़ जो हैं वो जा रहे हैं, अलविदाई मुलाकातों का सिलसिला जारी है। ये तो थी यहाँ तक की बातें। अब दूसरी जानिब आपको बताऊँ कि इस वक्त जो मौजूदा कंडीशन हो रही है वो बड़ी ही ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई है। आखिर क्यों, इन सब को तफसीलात से आपको आगाह करेंगे और इसको देखेंगे कि मामला कहाँ जा रहे हैं। उससे पहले आपसे इल्तमास करते हैं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको वीडियो से नोटिफिकेशंस मिलते रहें। नाज़रीन किराम, अरशद शरीफ के मामले से शुरू करते हैं और फिर उसके बाद जो है आर्मी चीफ़ और इमरान खान को भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि अरशद शरीफ साहब जो हैं वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे। मैं इन सीधा बातों में नहीं जाऊंगा, मैं मुद्दे की बात के ऊपर आता हूं, जिससे आपको ये मालूम हो कि क्या वाकई अरशद शरीफ के ऊपर तशद्दुद किया गया या नहीं किया गया, और अगर किया गया तो कीनियाई हुकूमत ने या कीनियाई पुलिस ने जो है वो क्यों गलत बयानी का जो है मुजाहरा किया। इस वक्त ये कहा जा रहा है अरशद शरीफ की फैमिली की तरफ से जो कीनिया से रिपोर्ट्स आई थी उसमें से कुछ सफ़ात गायब थे। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी और जो डेथ सर्टिफिकेट था, वो एक लिफाफा आया था मोहर लगा हुआ, मगर जब उनको दिया गया तो वो खुला हुआ था और उसमें से चंद सफ़ात गायब हैं। और कहा यह जा रहा है कि शायद वो तशद्दुद के जो वाक़यात वाली बात थी वो शायद उन सफ़ात में थी, मगर ये कहना क़ब्ल वक्त है। गैर मुसद्दिका तौर पर ये बातचीत आ रही है। हमने कुछ वेबसाइट्स के ऊपर भी ये बात को जाना कि उस वक्त वहाँ पर जो हैं वो कुछ ऐसी बातें शामिल की गई और बताया गया कि जिनका कोई हकीकत से ताल्लुक़ नहीं था। खैर, वक्त गुजरता गया। 23 अक्टूबर के बाद आज जो है वो तकरीबन 13 दिन गुजरने को हैं, 2 हफ्ते गुजर रहे हैं, और अरशद शरीफ की मौत के हवाले से अब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई। 2 गोलियां लगी, एक हेड शॉट लगा उनको और दूसरा उनकी पसलियों की तरफ लगा। जब गाड़ी का मुआयना किया जा रहा होता है तो देखा जा रहा है कि 2 गोलियों के निशान पीछे की तरफ से आ रहे हैं। अरशद शरीफ की अगर आप में से किसी ने पिक्चर देखी है जिसमें वो गाड़ी में बैठे मौजूद थे, तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कैसे उनको जो है ना हिट किया गया। साथ में जब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट पिम्स से जब वापस आई कि जिसमें उनके नाखून नहीं थे, और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तो पहले ही जो है वो तस्वीर लीक हो गई। किसने की तस्वीर लीक? क्योंकि उनकी जो बीवी हैं इस वक्त जवेरिया सिद्दीकी, उनकी तरफ से जो है ना वो कहा गया कि मैं उनकी बीवी हूं और मैं मोबाइल लेके नहीं गई थी, मगर किसने जो है वो उनकी तस्वीर ली हैं, जो कि बहुत ही उनके लिए दर्दनाक मंजर है। और उन्होंने इल्तमास भी किया कि वो डिलीट कर दी जाए। ख़ानदान के लिए अच्छा इम्पैक्ट नहीं है, या एक लोगों की कर्टेसी ये है कि आप उनको डिलीट कर दें। वो नहीं समझ रही क्योंकि वो इस वक्त वो उनकी मरहूम की जो है वो बेवा हैं, और उनकी एक गुजारिश है। तो वो अब देखना ये है कि इस केस की पेशरफ्त के लिए क्या वो तस्वीर ज़रूरी हैं या नहीं। कलाई टूटी हुई थी,
کلائی جو ہے وہ یہاں سے ان کی بریک تھی، انگلیوں کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں اور باقاعدہ ناخن جو تھے وہ باقاعدہ وہ نکلے ہوئے تھے. اب ایک چھنگلی کا ناخن جو ہے وہ اس میں موجود تھا. اب یہ بڑی دردناک صورتحال ہے. سوال جو پیدا ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ کینیا گئے کیوں؟ خرم اور وقار کا معمہ آج تک حل نہیں ہو پایا، کیونکہ جو پاکستانی وفد ان سے ملنے گیا تھا انہوں نے جو دستاویزات، جو ویڈیوز مانگی، غیر مصدقہ اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے ان کو پرووائڈ نہیں کیا. انفیکٹ کینیا کی حکومت کو، کینیا کی پولیس کو بھی ان کی طرف سے تعاون پورا نہیں مل پایا. ان کے وکیل کی جانب سے ایک صحافی کی جب بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم اس حوالے سے کینیا میں ہی رہیں گے اور کینیائی حکومت کی مدد کریں گے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ ان کا کاروبار ہے. انڈیپینڈنٹ اردو نے کچھ عرصے قبل ایک اسٹوری پبلش کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وقار احمد ملٹری سپلائی سے ان کا تعلق ہے. ملٹری سپلائر ہیں وہ، اور کمپنی کے نام کے بعد کانٹیکٹ اس میں ان کا نام تھا، جس سے یہ تاثر تو لیا جا سکتا ہے کہ وہ ایک جانے مانے اور ایک بزنس مین ہے. فارم ہاؤس ان کا تھا. جو ٹریک انہوں نے چوز کیا ارشد شریف نے، وہ سب کو اب میرا خیال ہے ازبر ہو چکا ہے. گاڑی کی موجودہ صورتحال بھی ان کو معلوم ہے، گاڑی کے اوپر جو بلٹس فائر کیے گئے وہ بھی معلوم ہے. پولیس نے کس طریقے کی من گھڑت کہانیاں بنائیں. انیشل 24 آورز میں 3 کہانیاں سامنے آئیں اور ان تینوں کہانیوں کا اب خلاصہ ہی ختم ہو گیا. اور اب یہ بات جانی جا رہی ہے کہ کیا 3 گھنٹے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، پوری رات ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، یا 1 گھنٹہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا. جو حالات اس وقت پوسٹ مارٹم یا جو پکچر سے سامنے آ رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ارشد شریف کو شدید ترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا. کسی شخص کی کلائی کو توڑ دیا جائے، انگلیاں توڑ دی جائیں، پسلی میں ان کو گولی ماری جائے. اور اب تو یہ بات بھی اب سے کچھ دیر پہلے ان کے ایک دوست تھے جو ان کے قریبی تھے اور جو اس وقت میت کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ ان کی کالر بون بھی فریکچر ہے. کالر بون وہ چیز ہے جو سب سے پہلے اگر آپ اس کو ایک مکہ ماریں کسی بھی شخص کی، وہ سب سے کمزور ہڈی ہوتی ہے جسم کی، جو کہ آپ کو بھی معلوم ہے اور ہمیں بھی معلوم ہے. یہ بات طے ہے. اب یہ جب ٹوٹتی ہے تو وہ جڑتی نہیں ہے، وہ مطلب ایک کہیں نہ کہیں اینگل اس کا پتہ چلتا ہے، تو وہ پتہ چل رہی تھی. تو یہ ایک نیا انکشاف تھا. کامران شاہد نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں خلاصہ کیا. پہلے تو خرم اور وقار کو ان کا کزن ڈائگنوز کیا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ وہ ان کے کزن ہیں. پھر یہ معاملہ ہوا کہ ان کا تعلق شاید ایک نجی ٹی وی چینل سے ہے. پھر یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ مافیا سے تعلق تھا. پھر یہ کہا جانے لگا کہ اس وقت فوجی اداروں کے ساتھ جو ہے نا وہ معاملات کو طے کرنے میں وقار احمد کا بڑا ہاتھ تھا، اور ارشد شریف جو ہیں وہ کچھ چیزوں کی کھوج میں ان کے پاس گئے. کینیا کیوں گئے یہ بڑا ایک سوالیہ نشان تھا، کیونکہ پہلی انیشل اسٹوری یہ آ رہی تھی کہ وہ کزن تھے، کہیں اور جا نہیں سکتے تھے، ڈر تھا، ملک سے فرار ہوئے تھے. پھر یہ بھی کہا گیا کہ جس طریقے کا شہباز گل اور اعظم سواتی کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، یہی ڈر کی وجہ سے جو ہے وہ ملک چھوڑ کے یہاں سے گئے. مگر اس میں بھی کچھ ابہام ہیں، کچھ کنفیوژن ہے، کیونکہ ہم ہر معاملہ جو ہے وہ اداروں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. بہت ساری چیزوں میں اداروں کو ہم آڑے ہاتھوں لیتے ہیں، مگر ابھی بھی ان کا ایک موبائل فون مس ہے، لیپ ٹاپ نہیں تھا. USB کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کیونکہ یہ بڑی بریکنگ نیوز ہے، کیونکہ DGISI نے بھی شاید اس بات کا تذکرہ کیا تھا، کیونکہ میں تھوڑی سی یادداشت میری کمزور ہو رہی ہے اس حوالے سے، کہ ارشد شریف جو ہیں وہ 27 اکتوبر اور 29 اکتوبر کی رات کو واپس پاکستان آ رہے تھے. ایک شخص یہاں چھوڑ کے گیا، کسی وجہ سے چھوڑ کے گیا، اور جب وہ واپس آ رہا تھا تو وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ انویسٹیگیٹو جرنلزم کرنے گئے تھے. ان کے پاس چیزیں موجود ہو گئی تھیں، کچھ ان کے پاس بڑے راز ان کے پاس تھے جو کہ مافیا نہیں چاہتا تھا کہ وہ منظر عام پر آئے. وہ کیا راز تھے وہ اب سے کچھ دنوں بعد عیاں ہو جائیں گے. کچھ چیزیں لمیٹڈ ہیں، وہ آ رہی ہیں، مگر اس کا بہت جلد خلاصہ بھی کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ معاملات کس رخ پہ ہیں. دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ عمران خان کا معاملہ اور نواز شریف صاحب کی شہباز شریف صاحب سے، جو کہ وزیر اعظم پاکستان ہے، ان سے ملاقات. جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ نواز شریف سے انہوں نے ملاقات کی. بہت سارے امور کے اوپر بات چیت کی گئی. اب یہ جو بہت سارے امور ہیں ان کی غیر مصدقہ اطلاعات کیسے آتی ہیں سامنے؟ کیونکہ کسی بھی چیز کا کرنٹ، کسی بھی چیز کا لیول چیک کرنا ہوتا ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے سے بیانات جو ہیں وہ لوگوں کو پہنچاتے ہیں.
کسی نہ کسی کے تھرو، تاکہ وہ دیکھیں کہ عوامی جذبات کیا آ رہا ہے اور جس کے بارے میں فیصلہ کیا جا رہا ہے اس کی طرف سے کیا جذبہ آ رہا ہے. آرمی چیف کی تقرری ہو یا پھر عمران خان کو آڑے ہاتھوں لینے کی بات چیت ہو یا پھر ملک میں جو معیشت کا بھٹا بیٹھتا جا رہا ہے اس کو سدھارنے کے لیے جو بڑے اقدامات ہیں ان کا. پھر دوسری جانب محمد بن سلمان کہ پاکستان آنے میں اگر عمران خان رکاوٹ بنتے ہیں تو کیا معاملہ پیش آنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے. اسی مشاورت کے لیے لندن میں اہم بیٹھک بنی اور اس بیٹھک کو جو ہے وہ لندن پلان کا نام دیا گیا ان لوگوں کی طرف سے جو کہ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ اس وقت جو ہے کوئی فیصلہ سامنے آ سکے. ہمیشہ ابہام میں رہنے والی صورتیں جو ہیں وہ پیدا کی جا سکیں تاکہ وہ ان کے اپنے مقاصد حاصل ہوں. اس میں نہ اپوزیشن کا کردار ہے، نہ حکومت کا، نہ اداروں کا. یہ وہ تیسری قوت ہے جو چاہتی ہے کہ پاکستان عدم استحکام کا شکار رہے، انویسٹرز پاکستان سے بھاگیں اور وہ پڑوسی ملک میں جا کے پناہ لیں اور ان کو ملٹیپل ٹائپس کی فیسلٹیز ان کو پرووائڈ کی جائے تاکہ ان کو یہ معاملہ پکا ہو جائے، معاملہ ازبر ہو جائے کہ دیکھیں جی پاکستان میں جو ہے وہ عدم انتشار جو معاملات ہیں وہ ایسے ہیں، انسٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ آپ انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے، دیر پا فائدہ نہیں اٹھا سکتے، جس کی وجہ سے آپ کو موو کر کے ہماری طرف آنا پڑے گا. خیر میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو ہے وہ آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے جو بات چیت جو مین کرکس ہے اس ویڈیو کا بھی وہ یہ کہ جو سینیورٹی میں سب سے پہلے ہوگا اس کو آرمی چیف بنایا جائے گا اور سمری ایک ہفتے بعد بھیجی جائے گی. اور عمران خان جو ہیں وہ جو روڈوں پہ نکلے ہیں ان کا مارچ ختم ہونے کا پہلے ہی اندیا کل جو ہے وہ سعید غنی نے کہہ دیا تھا کہ جس دن تقرری کا نام آئے گا، تقرری ہوگی، نام آئے گا، اس دن مارچ کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی. عمران خان صرف سڑکوں پہ جو ہے وہ ناچتے گاتے رہیں گے اور کوئی حل نہیں نکلے گا. اب اس معاملے کو عمران خان کس طریقے سے لے رہے ہیں؟ وہ لے رہے ہیں اپنے قاتلانہ حملے میں. انہوں نے قاتلانہ حملے میں کیا کیا معاملات کو اٹھایا یا سوالات کو اٹھایا جو کہ بڑے ہی مشکلات کا شکار تھے. پہلا، 12 بجے سے 5 بجے تک کون ان کے قاتلانہ حملے کی جو ہے نا پوری مانیٹرنگ کر رہا تھا، معاملات کو کون دیکھ رہا تھا، اس کے نام کے حوالے سے انہوں نے بات کی. انہوں نے باقاعدہ فوجی افسران کا نام لیا، ساتھ میں جو لوگ پکڑے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ تو مہرے ہیں، اصل جو بڑی مچھلیاں ہیں وہ الگ ہیں. اس بار یہ تو معاملہ سب کے سامنے ہے کہ عمران خان کھل کر سامنے آئے ہیں اور اس وقت عمران خان کے کھل کے سامنے آنے میں کیا عوامی طاقت انوالو ہے یا پھر کوئی اور معاملہ ہے، کیونکہ وہ بار بار اس طرح کے انٹرویوز دے رہے ہیں کہ اداروں کے اندر ان کے جو لوگ ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ایک اسٹیپ اور آگے بڑھیں، ایک اسٹیپ اور آگے بڑھیں. ہم نے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا کہ اداروں کو اس طریقے سے سیاست میں لایا گیا ہو. عوام کی جانب سے جو ہے وہ عمران خان کے اوپر اعتماد کا اظہار ہے، مگر آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ عوام جو ہے وہ اداروں کی کتنی عزت کرتی ہے اور اداروں کی اس لیے کرتی ہے کہ اداروں کی کارکردگی جو ہے وہ ان کی جو ہے مرہون منت ہے، کہ مطلب جو شہدا ہیں ان کی وجہ سے جو ہے وہ عوام ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتی ہے اور ہمیشہ پلکوں پہ بٹھاتی ہے. اس وقت سیاست اور ادارے آمنے سامنے آ گئے اور اس کا مزہ کوئی اور اٹھانے کے لیے کر رہا ہے اور ہم نے دیکھا کہ قاتلانہ حملہ بھی جو ہے وہ اسی کا شاخسانہ ہے. ابھی تحقیقات جو ہے ابتدائی مراحل میں، کورٹ میں فیصلے چل رہے ہیں، مگر ارشد شریف کی موت، عمران خان کا قاتلانہ حملہ، اعظم سواتی کا معاملہ، شہباز گل کا معاملہ، یہ کہا یہ جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، تحریک انصاف کی طرف سے، کہ یہ ایک ہی چیز ہے اور ایک ہی مافیا اس کے پیچھے انوالو ہے. یہ کون مافیا ہے یہ آپ کو بھی بہتر انداز میں معلوم ہے، مجھے بھی، مگر جب تک تفتیش پوری نہیں ہوتی اس وقت تک ابتدائی طور پر کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. جبکہ آرمی چیف، اس وقت کے موجودہ آرمی چیف، الوداعی ملاقاتوں کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، تو اس خبر کو جو ہے وہ تقویت نہیں ملتی کہ آرمی چیف کو، موجودہ آرمی چیف کو اس وقت ایکسٹینشن ملے گی. عمران خان فوج کو ڈائریکٹلی دھمکیاں دے رہے ہیں، مگر اس وقت کے موجودہ آرمی چیف اس وقت کھل کر انہوں نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا جس سے یہ کیفیت ہو کہ آرمی چیف کے ساتھ ڈائریکٹلی جو ہے وہ سیاستدانوں کے ساتھ انٹریکٹ ہو رہا ہے. آرمی چیف بہت ہی متحمل اور بڑا مضبوط اور جامع بیان دے رہے ہیں اور بڑے صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ورنہ بہت جلد ISPR کی جانب سے پریس کانفرنس بھی آ جاتی. عمران خان نے اپنے جلسوں کے دورے میں جو ہے انہوں نے اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ آرمی چیف کو چاہیے کہ ISPR کو لگام ڈالے. اب
جو معاملہ ہے لگام ڈالنے تک کے الفاظوں کو یوز کیا گیا ہے اس پہ بھی آرمی چیف نے خاموشی کا سہارا لیا اور کہا کہ یہ معاملات ہم سے الگ ہیں، ہم اس میں نہ پڑیں تو بہتر ہے۔ اس بار نیوٹرل ہی ہیں، ان کو گھسیٹنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے دونوں اطراف سے، چاہے حکومت کی طرف سے ہو چاہے وہ اپوزیشن کی طرف سے ہو، اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اداروں کے اندر جو ہے وہ چپکلش ہو رہی ہے۔ کیا اس بات میں تضاد ہے یا سچ ہے، اس کا کچھ دیر بعد ہم اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سے معاملات ہیں، کون ہوگا نیا آرمی چیف، کیونکہ اس وقت کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ ابھی انیشل اسٹیج میں یہ رپورٹ سامنے آئی ہے۔ نام بھی فائنل اگر ہو رہا ہے یا کسی کے اوپر PMLN کا زور ہے تو وہ کون ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز، کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، کسی چیز میں شک و شبہات ہوں تو ضرور ہم سے رابطہ کیجیے گا، اور کمنٹ میں رائے کر کے آپ اپنے سوالوں کا جواب بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز، شکریہ۔